वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्की अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम है कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि वातीउल्लाह वर रसूला लअल्लकुम तुरहमून, कि तुम इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फॉर्मूला दे रहे हैं कि अल्लाह ताला की रहमत होना है, ज़िंदगी में सुकून होना है, ज़िंदगी में पीस होना है। तो फॉर्मूला क्या है? इताअत करना है। किसकी? अल्लाह की भी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब तक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं होगी, अल्लाह ताला हम पर रहम नहीं करेगा। यानी ज़िंदगी में हमारी जो भी मुसीबतें आती है, जो भी परेशानियाँ आती है, वो किस वास्ते आती है? जब हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को छोड़कर किसी और की इताअत में लग जाते हैं। या तो हम अपनी इताअत में लग जाते हैं, अपने नफ्स की, या तो हम शैतान की इताअत में लग जाते हैं, या तो हम गैरों की इताअत में लग जाते हैं। जब हम अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी और की इताअत में लग जाएँगे, तो ये हमारी ज़िंदगी में जो है ना नहुसत है। नहुसत क्या है? हम फ़ी ज़माना जो है ना अक्सरियत का ये मिसकॉन्सेप्शन है कि सफ़र का महीना आ गया तो क्या है, ये नहुसत का महीना है, इसमें जो है ना ये परेशानियाँ आती। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग से हम दीन बना लिए। मगर असल में नहुसत क्या है? जहाँ-जहाँ पर भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं है, वो किसी भी महीने में हो जाने दो। वो किसी भी 12 के 12 महीने में भी अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं कर रहे हैं, तो वो नहुसत है वो। असल सुकून, असल रहमत, असल जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी किसमें? अल्लाह अल्लाह की इताअत में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? मेरी इताअत और मेरे महबूब की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो हमें अगर हम पर रहम किया जाए, हमारी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, प्रॉब्लम्स दूर होना चाहिए, तो हमारा काम क्या है कि अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। इताअत का मतलब क्या है? फर्माबरदारी हो, गुलामी हो। इताअत का मतलब क्या है? जो हुक्म दिया जाए वो फौरन जो है ना कबूल कर लेना, उसमें चूँ-चरा नहीं करना। यानी अपने आप को उनके हवाले कर देना, अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर देना। हवाले कर देना मतलब क्या है? जो वो हुक्म दे दे, उस पर अपनी कोई मर्ज़ी नहीं रखना। अगर वो हुक्म दे दे 5 वक़्त नमाज़ का, तो 5 वक़्त नमाज़ के लिए फ़ौरन आ जाना। अगर वो हुक्म दे दे रमज़ान के रोज़े का, तो फ़ौरन आ जाना। अगर वो हुक्म दे दे ज़कात और हज का, तो फ़ौरन आ जाना। अगर वो हुक्म दे दे सदक़ात का, तो फ़ौरन आ जाना। यानी मुकम्मल तौर पे हवाले होना है। तो मुकम्मल तौर पे हवाले होने के लिए क्या है? अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत होना, मुकम्मल फर्माबरदारी होना। हम क्या है? अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि तुम पूरे-पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मगर हम क्या करते हैं? कुछ मामलों में अपने नफ़्सानी ख़्वाहिशात को रखते हैं, कुछ मामलों में हम बोलते हैं नहीं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी। लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है? कि अल्लाह ताला ये पसंद करता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते कि बंदा जो है पूरा का पूरा, पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाए। अब ये इंशाअल्लाह अगला महीना जो हमारा महीना होने वाला है वो रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक नूरानी महीना होने वाला है। तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी क्या है? अल्लाह ताला चाहता क्या है कि बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में ज़िंदगी गुज़ारे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ही असल ईमान है। ईमान क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। ईमान क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। ईमान क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देना। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे दे, उस पे बगैर चूँ-चरा करे हवाले कर देना। लब्बैक कहना, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी हुक्म आए तो ईमान वाला क्या करता है? ईमान वाला लब्बैक कहता है या रसूल अल्लाह मैं हाज़िर हूँ। जैसे सहाबाए किराम की ज़िंदगी थी, वो हमेशा क्या करते? अपने आप को
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے تو اپنی نفسانی خواہشات کو کبھی نہ رکھتے، ان کے تو نفس پاک ہو گئے تھے، نفس جب پاک ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ اللہ کو کیسا پہچانیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ مگر ہما کو اگر پریکٹیکلی یہ کلمے کا عمل دیکھنا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہم اگر لا الہ الا اللہ سیکھ رہے ہیں اور ہماری زندگی میں وہ عمل نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ عمل نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دین پیش کرے، وہ عمل نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے ہمیں بتایا، تو ہم جو لا الہ الا اللہ پر عمل کر رہے ہیں وہ کچھ اور سیکھ لے رہے ہیں۔ مطلب ہمارا جو سیکھنا ہے یا ہمارا جو لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا ہے وہ ہمارا اپنا ذہن کا عمل ہے۔ اگر ہمارا جو عمل ہم جو لا الہ الا اللہ سیکھ رہے ہیں، لا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں، اور وہ سیکھ کے جو عمل ہے ہمارا، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے میچ نہیں ہو رہا تو وہ ہمارا اپنا عمل ہے، ہمارا اپنا دین ہے۔ اگر میچ ہو رہا تو مبارک بات ہو، ہم لا الہ الا اللہ پر عمل کریں۔ تو لا الہ الا اللہ اللہ کا حکم ہے، سیکھنا ہے، اور اس کی مثال اگر ہم کو زندگی میں دیکھنا ہے، سب سے پیاری سب سے خوبصورت مثال پوری جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جو ایک مثال ہمیں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی ہم دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سانس، ہر لمحہ اور ہر آپ کا بولنا یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے تحت ہے۔ تو ہما کو کیا کرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، وہ سیرت سے ہر ڈپارٹمنٹ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ڈپارٹمنٹس ہزاروں ہیں، ہزاروں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں کیا لاکھوں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ڈپارٹمنٹس۔ اب اس ڈپارٹمنٹس میں ہم ایک ڈپارٹمنٹ لیتے، ایک جو پہلو لیتے وہ ہے تواضع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے مطلب کیا ہے؟ تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عاجزی آنا، انکساری آنا، لوگوں کو عزت دینا، لوگوں کو اپنے سے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، لوگوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا، یہ تواضع ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتوں میں ایک سنت ہے، وہ ہے تواضع۔ یہ تواضع یعنی عاجزی، انکساری، ہمبلنس جس کو بولتے ہیں، ہم ہیوملٹی جس کو بولتے ہیں، بندگی جس کو بولتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے خوبصورت بندگی جو اظہار کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بندگی کیا ہے، بندہ کسے بولتے ہیں، بندگی کیا ہے، یہ بتانے والے اگر کوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، کیا اختیار دیا؟ کہ آپ یا تو شاہانہ زندگی اختیار کریں۔ شاہانہ زندگی مطلب یا تو آپ بادشاہت کی زندگی اختیار کریں، یعنی شان و شوکت والی زندگی اختیار کریں، یا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ دو چوائسز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، شاہانہ زندگی، بادشاہت کی زندگی، یا تو یہ اختیار کر لے یا بندہ بن کر زندگی گزار لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ میں بندہ بن کر زندگی گزارنا پسند کروں گا۔ دیکھیں ہمارے آقا، ہمارے پیارے آقا کی سنت کیا ہے، کس چیز کو اختیار کیا؟ ہمارے آقا نے بندگی کو اختیار کیا کہ میں بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اب ہما کو اگر چوائس دیا جائے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ مجھے بادشاہت، ہم اگر ہماری زندگی دیکھ تو ہم بولتے ہیں کہ مجھے مال و دولت مل جائے، مجھے پیسہ مل جائے، لوگ میرے سامنے عزت کرے، وہ بادشاہت ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے نیچے رہے، لوگ ہمیں سلام کرے، لوگ ہمیں عزت دے، لوگ ہمارے سامنے عاجزی، لوگ ہمارا خوف کرے، لوگ ہمارے سامنے ہم سے امیدیں لگائے، ہم یہ کرتے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اگر بادشاہت بھی قبول فرماتے تو وہ اللہ کی عزت ہوتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ امت کو تعلیم دے رہے، میں اتنا پاورفل ہو کہ میری ذات اتنے معجزات ہو کر میں کیا اختیار کیا؟ بندگی اختیار کیا۔ بندگی کیا ہے؟ بندہ کیا ہے؟ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے تمام اختیارات کو مولا کے حوالے کرتا، اپنی کوئی مرضی مولا کی مرضی کے سامنے نہیں رکھتا، بندہ اس کو بولتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی اختیار کر کے میں زندگی میں بندہ بن کر گزارنا چاہتا ہوں، میں شان و شوکت والی زندگی نہیں چاہتا، میں بادشاہت والی زندگی نہیں چاہتا۔ اب ہمارا فی زمانہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم بولتے ہیں کہ زندگی ہماری صبح سے لے کے شام تک بادشاہت کی طرح ہو، اور وہ دنیا کی محبت، مال اور دولت کی محبت میں ہم زندگی گزار لے، یہی ہماری زندگی کا مقصد سمجھ رہے ہیں۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ میں بندہ بن کر زندگی۔ بندہ کیا ہے؟ بندہ وہی ہوتا ہے جو عاجزی کرتا ہے، جو تواضع کرتا ہے، جو عزت و انکساری کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے، جو لوگوں کی مشکلوں کو دور فرماتا ہے، اس کو بندہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کی ہر مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کرتا ہے وہ
بندہ اس کو بولتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تواضع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دو سنتیں ہیں، ایک ظاہری سنت ہے، ایک باطنی سنت ہے. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. آج فی زمانہ کیا کرے، لوگوں نے کیا کیا، ایک ظاہری سنت کو اپنا لیا اور سمجھا کہ ہم کامیاب ہو گئے سمجھ رہے. مگر حقیقت میں ہم جب اولیاء اللہ سے ڈھونڈے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ظاہری سنت تو ہے ہی ہے، مگر ظاہری سنت کی ایک اصل ہے، ایک جڑ ہے، وہ باطنی سنت ہے. یعنی باطن سے مولا کی بندگی کو ظاہر کرنا، باطن سے عاجزی انکساری ظاہر کرنا، باطن سے یعنی اندر سے بندگی کا ظہور ہونا، بندگی کا ظہور ہونا باطن سے. اب ہم کیا ہے، ظاہری سنتوں کو لے لیا اور باطن کی سنت چھوڑ گئی. ہمارے کو ظاہری سنت بھی اختیار کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور باطنی سنت بھی اختیار کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی سنت کیا ہے کہ ہمیشہ مولا سے رجوع ہوتے، ہمیشہ مولا کے سامنے بندگی اظہار کرتے، اور بڑائی ظاہر نہیں کرتے، اپنے صحابہ کی جماعت میں ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اختیارات دیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا تو بادشاہت کی زندگی اختیار کرے یا تو بندگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کو اختیار کیا، یعنی انکساری کو، یعنی بندگی کو. میں بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بھی یہ موٹیو ہے، یہ جو ہے نا آبجیکٹو ہے کہ ہم بندے بن کر زندگی گزارے یا مالک بن کے گزارے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر کام میں کیا بولتے ہیں، میرے سامنے لوگ جھکے ہوئے رہنا، میرے سامنے لوگ عزت و انکساری کرنا، میرے سامنے لوگ میری واہ واہی کرنا، ہم یہ چاہتے ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میں بندہ بن کر زندگی کروں. بندہ کون رہتا؟ بندہ وہ رہتا مالک کی ہر مرضی پہ لبیک کہتا. اگر ہم اپنے مالک کی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر مرضی پہ لبیک کہہ رہے ہیں تو مبارک ہو آپ بندے. بندگی یہی ہے کہ مالک کی ہر مرضی پہ ہر چیز قربان کرنا، مال ہو، جان ہو، کلام ہو، جان ہو، ہر چیز. اس لیے ہم نماز میں پڑھتے التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا یہ جان بھی تیرے لیے، کلام بھی تیرے لیے، یہ جانی عبادت، یہ مالی عبادت، یہ قولی عبادت، تمام چیزیں تیرے لیے. تو یہ بندگی کیا ہے، ہر چیز مولا کے لیے حوالے کرنا، یہ بندگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، پوری مکمل زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ ہر سانس کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ بندگی کا اظہار ہے. تو وہ دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کو اختیار فرمائے اور فرمایا میں بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں. حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف ہوتے اور فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نے بندگی کو اختیار کیا، بندگی کو چوز کیا، بندگی کو سلیکٹ کیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپ کو سب سے بلند مرتبہ، سب سے برتر مرتبہ عطا فرمایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ازل سے ہی، آدم علیہ السلام سے پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، آپ کا مرتبہ تو بلندی ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی گواہی دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیونکہ آپ نے بندگی کو چوز کیا، اللہ تعالیٰ نے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بلند مرتبہ اگر کسی کو دیا ہے وہ ہم آپ کو دیا. تو ہمارے آقا کی شان یہ ہے، تمام مخلوق میں جو سب سے افضل ہے وہ ہمارے آقا ہے. تو وہ ہمارے آقا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی کمال ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور تمام کائنات جو اللہ تعالیٰ بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے، تمام کائنات جو بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے قیامت کے دن جو خبر انور سے اٹھائے جائیں گے وہ آپ کی ہستی ہے. تو سب سے پہلے قیامت جب ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر انور سے اٹھیں گے، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والوں میں جن کا نام ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، سب سے پہلے خبر انور سے اٹھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع تھی، یہ بندگی تھی کہ آپ یہ پسند فرماتے کہ ہمیشہ میں بندہ بن کے رہوں، ہمیشہ میرے سے عاجزی آئی، ہمیشہ میرے اندر سے ہمبلنس ہے. تو وہ خوشبو تھی جو جس کی وجہ سے کائنات میں جب بھی آپ کا ذکر ہوتا تو ہماری روحیں مچل جاتی، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، آپ کے آنسو، آپ کی نعت سن کے ہمارے دل تڑپ جاتے، ہماری روح تڑپ جاتی، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر، اتنے مقام اور مرتبہ ہو کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، بندگی پسند کرے. بندگی کیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، مولا کا سب کچھ ہے. ایک مرتبہ بندگی کا آپ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا ہمارے پیروں میں ہم کیا پہنتے، شوز یا چپل اس کو کہتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو لفظ استعمال کریں گے اس کو کہتے ہیں نالین شریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ نالین شریف، نالین مبارک جو ہے نا، اس کا جو تسمہ ہوتا ہے وہ تسمہ نکل گیا، وہ ٹوٹ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، یعنی آپ خود ہی
اس کو جو ہے نا ٹھیک کرتے. اپنے جو بھی کام ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کام کو خود ہی درست فرماتے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول اللہ وہ روایت فرماتے ہیں, میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے میں یہ تسمیہ کو صحیح کر دوں, مجھے حکم دے, کیونکہ صحابہ کی تو خواہش ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو چھوئے. ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو چکی ہے صحابہ تڑپتے کہ ان سے ہماری بھی نسبت ہو جائے, وہ ہمارے قریب بھی آ جائے. وہ صحابہ کی طلب ہوتی ہے, ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے, مگر صحابہ کی طلب تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز قربان کرے. اب یہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے پوچھا سرکار مجھے اس کا موقع دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کتنی مبارک جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے, انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, انگلی کے مبارک اشارے سے سورج پلٹ کے آ جائے, درخت واپس آ جائے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے تو وہ نالین مبارک خود بخود ہی جو ہے نا تسمہ اس کا جڑ جاتا, وہ درست ہو جاتا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, اپنے اختیارات رکھتے ہوئے بھی تواضع اختیار کر. یہ پسند تھا سرکار کو, بندگی پسند تھا. جہاں دکھانا تھا اختیارات اللہ کے حکم سے دکھائے, اور جہاں نہیں دکھانا تھا وہاں بندگی کو ظاہر کرے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے نا اجازت دے کہ میں اس کو صحیح کر دوں, تو سرکار کے خوبصورت جملے دیکھے, آپ فرماتے ہیں یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے. خوبصورت جملے دیکھے, کتنی پازیٹیوٹی دیکھے جملوں میں بھی, کہ کلام میں بھی کتنی خوبصورت ہے. ایسا نہیں کہا کہ اے عبداللہ تم نہیں کر سکتے, تم کیوں کرتے ہیں میرا کام, ایسا نہیں. آج ہم کیا ہے, ہمارا کوئی کام دوسرا کرنا چاہے تو ہم کیا بولتے ہیں, ہم جھڑک دیتے اس کو. مگر ہمارے سرکار کی تواضع, ہمارے سرکار کی بندگی, ہمارے سرکار آقا کی عزت و انکساری دیکھے آپ نے فرمایا اے عبداللہ یہ صحیح ہے کہ تم اس کو درست کر سکتے ہو, مجھے معلوم ہے اس کو تم درست کر سکتے ہو, مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تمہارے بیچ, تم لوگوں کے بیچ اپنی بڑائی کو ظاہر کرو. میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اپنی بڑائی کو تمہارے سامنے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے کہ میرے کام, میں اپنے کام دوسروں سے لوں. حالانکہ اختیارات ہے سرکار کو, اور حالانکہ صحابہ کرام کی نیت بھی صاف ہے, مگر یہاں امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام پر ہو کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں پسند ہی نہیں کرتا, یہ میں پسند ہی نہیں کرتا کہ میں جو ہے نا اپنی بڑائی تمہارے سامنے تم لوگوں کے بیچ ظاہر کروں. مگر صحابہ کو تو معلوم تھا اتنے بڑے مقام کے سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں پسند نہیں کرتا, میں پسند نہیں کرتا کہ میں تمہارے بیچ اپنی بڑائی کو, اپنی برتری کو ظاہر کروں, یہ پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تواضع کیا ہے, بندہ بندہ بن کے رہے. اتنے اختیارات ہو کے بھی سرکار امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے معجزات, اتنے میرے پاس پاور, اتنے میرے پاس اختیارات اللہ تعالیٰ کے دیے, الوہیت کے جلوے میرے پاس, رسالت کے جلوے میرے پاس, اتنے کمالات ہونے کے باوجود میں بندگی اختیار کر رہا ہوں. اور ہم کیا ہے, ہم ایمان ہی حاصل نہیں کرے, ہمارا ایمان ٹوٹا پھوٹا, اور ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگ جھک جائے, ہمارے سامنے لوگ عزت و انکساری کرے, اور ہم فرعون بنے ہوئے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے, لا الہ الا اللہ کیا ہے, کہ تواضع ہو, انکساری ہو, بندگی ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر مبارک سے تشریف فرماتے, تو جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے نکلے تو صحابہ کرام جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا ہی نکلنے کی آمد تھی تو سب صحابہ کرام تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. تعظیم کے لیے جیسے ہی کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس طرح اجمی لوگوں کی طرح جو نا تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہو, تم لوگ اجمیوں کی طرح تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہو. میں تو بندہ ہوں, میں ایسا بندہ ہوں جو میں بیٹھ کر کھانا پسند کرتا ہوں, میں بیٹھنا پڑ سکتا ہوں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے اگر صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں کھڑے ہو جو ایسا اجمی لوگ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہو. میں تو بندہ ہوں, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں بندہ ہوں, بندے کی طرح کھاتا ہوں, بندے کی طرح بیٹھتا ہوں. تو بندگی بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج ہمارے سامنے کیا ہے, ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ہمیں سلام نہ کرے, کوئی ہمارے سامنے جھکے نہیں, کوئی ہم آگے تو ادب نہیں کرے, کوئی ہم آگے تو اٹھے نہیں, تو ہم کیا کرتے, ہمارا نفس بولتا انہیں تو بہت بڑا ہو گیا, انہیں تو میری عزت نہیں کرا, ہم کیا کرتے, ہم لوگوں سے عزت چاہتے. یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے کہ میں پسند نہیں کرتا تم جو میرے لیے کھڑے ہو گئے. حالانکہ صحابہ کرام سے زیادہ تعظیم تو کسی کو نہیں معلوم, مگر سرکار یہاں تعلیم دے رہے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا تم جو نا میری تعظیم کے لیے جو کھڑے ہو. حالانکہ یہ صحابہ کو کرنا پڑا,
کرنا پڑتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہ۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان، ہم بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، مگر ہم کیا چاہتے ہیں، غلامی کیا ہے؟ غلامی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ ہمارے اندر آ جائے، ہمارے دل میں بھی آ جائے، ہمارے خون میں بھی آ جائے، ہمارے عمل میں بھی آ جائے، ہمارے بولنے میں بھی آ جائے، ہمارے اخلاق میں بھی لا الہ الا اللہ آ جائے۔ ہم دعا کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اگر ہم حقیقی میں دعوت کرتے تو لا الہ الا ہمارے ظاہر سے بھی ظاہر ہو اور ہمارے باطن سے بھی ظاہر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم آفس میں جہاں پر بھی کام کرتے ہیں، ہمارا نوکر ہو یا امپلائز ہو یا نیچے کوئی ہو، تو ہم چاہتے ہیں انہیں ہمارے سامنے آئے، ہمارے سامنے جھکے، ہماری تعظیم کرے، اور اگر ہماری وہ تعظیم نہیں کرے تو ہمارے کو ناراضگی، ہمارا نفس کیا کرتا ہے، بہت غصے میں آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، ہمارا نفس سے ہمارا بنے ہوا، یہ ہمارے نفس میں تکبر آ گیا، یہ ہمارے نفس میں انانیت آ گئی۔ نفس کیا ہے، نفس اگر مطمئنہ ہو، نفس اگر نورانی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ وہ لوگ اگر عزت نہ دے تو وہ سامنے جا کے لوگوں کو عزت دیتا ہے، تواضع کو اختیار کرتا ہے، بندگی کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ تواضع یہی ہے، بندگی تواضع۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ ہر لمحہ، ہر معاملات میں کیا ہے، تواضع کو اختیار کرتے۔ اب تواضع کب آئے گا ہمارے پاس، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا سیکھیں گے، یعنی تم جانو لا الہ الا اللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صحابہ کرام کو تعلیم دیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تعلیم کو بھی ہم زندگی بھر حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، تو ہی تواضع آئے گا۔ یہ ایک ہی سیکنڈ میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے، یہ اولیاء اللہ کی جو نا صحبت سے ہمارے اندر یہ تواضع آئے گا۔ جب ہم تواضع آئے گا، بندگی اختیار کریں گے، تو ہماری بندگی کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری بندگی دیکھے گا، ارے یہ تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا غلامی میں گزار رہا۔ جب ہم ایسی غلامی میں گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر ادا کو قبول کریں گے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کبھی کبھی اپنی سواری کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، اپنے خادم کو بٹھاتے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادم، کہ آج فی زمانہ دیکھو، اب آپ بولیں گے بھائی خادم کو بٹھانے میں کیا بڑی بات، خادم کو بٹھانے میں بڑی بات یہ ہے کہ بندگی یہ ہے کہ بندہ سب کو اللہ کی مخلوق سمجھے، کسی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے یہ، تمام کائنات کو تعلیم ہے، تمام کائنات کے لیے آپ کی رحمت، آپ رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میری تعلیم یہ لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ سب کو دیکھو تو اللہ کی مخلوق دیکھو، سب کو دیکھو تو اللہ کی مخلوق دیکھو، اور اللہ کے لیے ان سے محبت کرو۔ تو آج فی زمانہ ہم دیکھیں کہ کوئی ہمارے سامنے چھوٹا ہے تو ہم کیا کرتے، کوئی نوکر ہو یا کوئی امپلائی ہو ہمارے نیچے ہو، یا کوئی کام والا ہو یا کام والی، تو ہم کیا کرتے، اس کو نیچی نگاہوں سے دیکھتے، نہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے، نہ ہمارے لیول پہ آ سکتا ہے۔ اگر وہ ہمارے قریب بھی آ گیا تو ہم بولتے بھائی تو نوکر ہے، نوکر کے حساب سے رہے، بھائی تو امپلائی کے حساب سے رہے۔ ہم کیا کرتے، اپنے اندر کا تکبر ظاہر کرتے، ہمارے اندر کا تکبر ہے وہ، ہمارے اندر لا الہ الا اللہ اترا ہی نہیں، ہمارے اندر لا الہ الا اللہ اترا تو ہم اپنے آپ کو اس سے کمتر دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ رکھا اس کو وہ مقام پہ، تجھے تیرے مقام پہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ رکھنے والا ہے، اور اللہ کی تقدیر سے راضی رہنا یہ مومن کی میراث ہے، یہ مومن کی پراپرٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس حال میں رکھا راضی رہنا ہو، ہمارا کو جو حالت میں رکھا، ہو سکتا ہے کچھ دن بعد اس کو وہ حالت میں رکھ دے اور ہم اس کی پوزیشن میں چلے جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر دکھ رہی ہے کہ یہ سنت کریمہ تھی کہ خادم کو اپنے ساتھ اونٹنی پر یا گھوڑے پر سوار کرتے، اپنی سواری پر سوار کرتے۔ یہ دکھنے میں تو بڑی چھوٹی سنت دکھ رہی ہے، مگر یہ تواضع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنے بڑے مرتبے کے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری عاجزی دیکھیں کہ خادموں کو بھی سکون دے رہے، خادموں کو بھی راحت دے رہے کہ ان کو کوئی ایسا محسوس نہ ہو کہ کوئی بڑے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں مقام میں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کی ٹھنڈک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دل کا سکون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جسم کا سکون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر روح کا سکون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اگر کسی کو مل جائے وہ تو جسم، قلب، روح، دنیا اور آخرت کا سکون ہے، وہ تو دنیا اور آخرت کا سکون ہے۔ تو کوئی بھی خادم پسند ہی کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے ہمارے کو مل جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ تھی کہ اپنے ساتھ اپنے خادم کو بھی بٹھاتے، اپنے ان کے ساتھ کھانا تناول، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، اور وہ خادموں کے ساتھ ان کے کام میں ان کی مدد فرماتے۔ ہے کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو آج اپنے نوکر، اپنے غلاموں کے ساتھ جو ہے نا یہ رویہ، یہ بندگی اختیار کرے؟ یہ ہمارے آقا کی شان ہے، یہ ہمارے آقا یہ تعلیم دے کے گئے، یہ تعلیم آج بھی ہے، یہ سنتیں آج بھی کرنے والے، ہم نہیں کر رہے ہیں، کرنے والے تو ہے، کیونکہ نبی کی ہر ادا زندہ رکھے اللہ تعالیٰ،
نبی کی ہر سنت کو اللہ تعالیٰ، نبی کی ہر ظاہری سنت کو، ہر باطنی سنت کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے. ہم نہیں کر رہے ہیں اس کا یہ الگ بات ہے، مگر کرنے والے بھی ہے، کرنے والے دکھتے ہیں. تو ایک ہما کو بھی اختیار، بولنے کا مطلب کیا ہے، ہما کو بھی وہ اختیار کرنا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ چھوٹوں کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے، اپنے سے کمتر بھی اگر ہوتے تو غلاموں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، ان کے ساتھ سوار ہوتے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا اپنے سواری بھی شیئر کرتے، اپنا کھانا بھی شیئر کرتے، ان کے کاموں میں ان کی مدد فرماتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ یہ بھی تھی کہ اپنے، یہ تواضع تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تواضع کیا ہے، سیرت کے ہزاروں حصوں میں ایک حصہ ہے. اور ایسی تواضع تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہے، اور ہر کمال، ہر صفت میں ہمارے آقا کی شان سب سے اونچی، سب سے نرالی ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی تواضع کرنے والے کائنات میں، مخلوق میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ تھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی غلام دعوت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما لے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنت تھی. اور دعوت میں کیا ہوتا، دعوت میں جو کی روٹی ہوتی اور پرانی چربی ہوتی، جو کی روٹی اور پرانی چربی ہوتی، وہ جو کی روٹی اور جو پرانی چربی ہوتی وہ خوشی خوشی تناول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتایا کیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی دعوت قبول کر رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے، اگر ہم دعوت کی، کوئی ہمارے چھوٹا کوئی ہمیں دعوت دے تو ہم کیا کرتے ہیں، بھائی میں بڑا ہوں، میرے لیے اچھا انتظام کرنا. آج کل جو شادی خانوں کا جو سسٹم ہے کہ ہمیں کوئی بڑے کو دعوت دی جاتی ہے تو اس کے پروٹوکول کا خیال رکھنا پڑتا، مطلب اس کے لیے سپریٹ ٹیبل، اس کے لیے سپریٹ کھانا، اس کے لیے جو نا کھانا کو سائڈ میں بچا کے رکھنا، یا اس کے لیے کوئی اسپیشل ڈش بنا کے رکھنا. یہ ہم اپنا دین بنا لیے کہ ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، اور اپنی کسی کو تکلیف دینا وہ ہمارا اپنا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، آپ کی تواضع ہے. اور ہر دعوت میں جا رہے ہیں اور خوشی خوشی ان کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. اور دعوت میں جو آپ کو تناول کرنے مل جاتا، جو کی روٹی ہو، چربی ہو، یہ بڑی اعلیٰ والی غذائیں نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعوت میں تناول کرنے مل جاتا اس کو کھا لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع ہے. تو تواضع ہماری زندگی میں ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں، آج بھی نا ہر کوئی بندہ جاتا ہے، اس کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے کہ دعوت میں جائے، اور دعوت میں اس کے لیے جو ہے نا اسپیشل ارینجمنٹ ہونا، ٹیبل اس کا بک ہونا، کرسی اس کی بک ہونا، اور اس کے حساب سے اگر کھانا پینا نہ ملے تو وہ کیا کرتا، اس کو غصہ آتا، اس کو تکلیف ہوتی. اور جو ملا ہم نہیں کھاتے، جو ملا، مطلب دعوت میں جاتے کسی اور کی، اور ہم چاہتے کہ ہماری مرضی ہو، ہماری مرضی کے ڈشیں ہو، ہماری مرضی کا کھانا ہو، ہماری مرضی کے جو نا میٹھے ہو، ہماری مرضی کے تو یہ کیا ہے، یہ ہمارے اندر تواضع نہیں ہے، ہمارے اندر تکبر ہے. یہ ہمارے اندر تواضع نہیں ہے، ہمارے اندر انانیت ہے. یہ ہمارے اندر تواضع نہیں ہے، یہ ہمارے اندر خود پسندی ہے. یہ ہمارے اندر تواضع نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہماری عبادت کریں. کھلی بات، لوگ ہماری عبادت کریں ہم چاہ رہے ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ہی الہ ہے. اور ہم سب اس کے، ہم تمام مخلوق کیا ہے، تمام انسان، تمام جن کیا ہے، اللہ کے بندے. تو بندے کیا ہے، بندے کی بندگی کیا ہے کہ مولا کی ملک سے بھی محبت مولا کے لیے، مولا سے بھی محبت، مولا کی ملک سے بھی محبت، اور مولا کی ملک سے مولا کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ بندگی. یہی تواضع ہے. کہ تواضع کیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں، لوگوں کی جو نا سامنے بندگی کا اظہار کرنا، بندہ بن کے رہنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کے لیے جو ہے نا مشکلات کھڑے نہیں کر دینا، برائی کو برائی سے دور نہیں کرنا، برائی کو بھلائی سے دور کرنا، یہ بھی تواضع ہے. اور بھلائی کو اور اچھی بھلائی سے دور کرنا، یہ بھی تواضع ہے. اللہ کے لیے کسی کو راضی کرنا، یہ بھی تواضع ہے. اللہ کے لیے کسی کو عزت دینا، یہ بھی تواضع ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے جلال سے خوف زدہ ہو جاتا، وہ کانپنے لگتا، اتنا کانپنے لگتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تم مجھ سے نہ ڈرو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جلال بھی تھا، تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خوف رکھتے. تو وہ جلال کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، کانپنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھے، کوئی تکلیف میں ہے اور ہیبت میں آ رہا، خوف زدہ ہو رہا تھا، اس کو تسلی دے رہے ہیں، اے اللہ کے بندے تو خوف زدہ نہ ہو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی جبار حاکم نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بندگی اظہار کر سکا. تو اس کے قلب کو تسلی دے رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ تمام امتیوں کے دل کا حال ہمارے سرکار کو معلوم. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تواضع تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرتے، دور نہیں کرتے.
तो ये भी एक तवाज़ुन की सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी और बातिनी सुन्नत है। तो इतना खुलासा बोलने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है, एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल हमारे लिए फ़ॉलो करने के लिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्योंकि मोहब्बत क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी न मोहब्बत है, या ईमान क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। और बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हमारा कोई भी काम नहीं सुधर सकता, कोई भी काम दुरुस्त नहीं हो सकता। आखिर में मौला से यही दुआ है, अल्लाह ताला पहले सबसे पहले तो हमारी इस महफिल को कबूल फरमा ले, इसमें जो गलतियां हो गई माफ़ फरमा दे मौला, हमें भी तवाज़ु इख्तियार करने वाला बना दे, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी और बातिनी सुन्नत को अपनाने वाला बना। इस महफिल में जितनी भी गलतियां होंगी तौबा करते हैं मौला, माफ़ फरमा दे मौला, मौला मरहम फरमा, करम फरमा मौला। पालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह का मिज़दाक बना दे, इसे कबूल फरमा, जितनी गलतियां हो गई मौला तौबा करते हैं, माफ़ फरमा मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व